अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम मुकदमे की समाअत हुई। 63A वाला मामला है और ये सारा मामला इस वक्त आइनी तरमीम के साथ जोड़ा जा रहा है। आज अदालत में बरतानिया, अमरीका का भी जिक्र हुआ और जो हुक्मनामा जारी किया गया है उसमें लिखा गया है कि अमरीका या जो इस तरह के ममालिक हैं, मगरबी ममालिक हैं, वहाँ पर अगर कोई रुकन मुनहरिफ हो जाए, किसी दूसरी पार्टी को वोट दे, तो उसके हवाले से वहाँ पर आइन क्या कहता है। लेकिन माजी करीब में जब मखसूस नशिस्तों वाला मामला चल रहा था, उस मौके पे जो फैसल सदीकी साहब थे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील, उन्होंने अमेरिका के आइन के हवाले से कुछ कहा और उसके ऊपर मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब ने क्या रद्द-ए-अमल दिया था। जो चीफ जस्टिस साहब ने बात की थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको अपने ज़मीनी हक़ाइक़ के तनाज़ुर में चीज़ों को देखना पड़ेगा। अमेरिका की अगर आप यहाँ पे मिसाल देंगे या बरतानिया की मिसाल देंगे तो वहाँ पे ज़मीनी हक़ाइक़ डिफरेंट हैं। यहाँ पे अगर कोई शख्स इनहराफ करता है, वो किस वजह से करता है? क्या वो सिर्फ अपनी ज़मीर की आवाज़ पे करता है? आपने हाल ही में देखा होगा कि बहुत सारे MNAs के हवाले से इस तरह की खबरें आती रहीं। यहाँ पे तो हमने यहाँ तक देखा कि कुछ ऐसे MNAs हैं जिन्होंने कुरान के ऊपर हलफ लिया कि हम इस जमात के साथ खड़े हैं, इसी को वोट देंगे और जब पार्लियामेंट में पहुँचेंगे हर चीज़ में इनकी हमायत करेंगे। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि इस तरह की भी शख्सियात हैं जिन्होंने पार्टी को तब्दील कर लिया या वो दूसरी साइड पर जाके मिल गए। तो ज़मीनी हक़ाइक़ को देखना बहुत ज़रूरी है। क्या अमेरिका, बरतानिया में ऐसे होता है कि कोई वहाँ पे हलफ देगा और उसके बाद वो जाके किसी और को वोट दे देगा? तो हमने अपने ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक चीज़ों को देखना है। यहाँ पे अगर आप एक जमात के नाम पे वोट लेके आए हैं, पर हमारी जो तारीख़ है वो भरी पड़ी है हॉर्स ट्रेडिंग से, लोगों को दबाव में डाल के, लोगों को उठा के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों का एक तरह से ज़मीर भी ख़रीदा जाता है, उनको बदला भी जाता है, उनके वोट भी लिए जाते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जिसको यकीनन मोअज़्ज़िज़ अदालत जो है वो अपने फ़ैसले के अंदर देखेगी। आज जो हुक्मनामा लिखवाया गया है, आज जो समाअत हुई, वैसे तो कल तक समाअत मुलतवी कर दी गई है, आज हुक्मनामे में ये लिखवाया गया है कि केस से मुतालिक अमेरिका और बरतानिया के हवाले भी दिए जाएँ। उसके साथ साथ जो पार्लिमानी पार्टी की सरबराह की हदायत से मुतालिक अमेरिका और बरतानिया वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आइन क्या कहता है, इस हवाले से भी पूछा गया है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि काजी फाइज ईसा साहब ने हाल ही में मखसूस नशिस्तों के केस में जो कमेंट किया था कि हमारे जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उन पे बात करें, हमें बरतानिया और अमेरिका की मिसालें ना दें। तो अब देखते हैं कि मोअज़्ज़िज़ अदालत इसको किस तरीके से देखती है। दूसरी जानिब आज हमारे वज़ीर इत्तलात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि हमारे जो वज़ीर आज़म ने यूनाइटेड नेशंस में स्पीच की, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब जो उन्होंने स्पीच की उसमें उन्होंने बहुत सारी वहाँ पे ऐसी बातें की जिसकी आप तारीफ़ कर सकते हैं। वैसे तो उनकी जो स्पीच थी उसमें ना उन्होंने नेतन्याहू का नाम लिया, ना ही मोदी का नाम लिया। यकीनन उन्होंने इसराइल के ऊपर तनकीद की, उन्होंने भारत के ऊपर तनकीद की, लेकिन ये जो दोनों शख्सियात हैं ये इस वक्त नफ़रत का सिंबल बनी हुई है पूरी दुनिया में। जहाँ पे भी कोई तनकीद होती है, जहाँ पे भी कोई एहतजाज होता है, इन लोगों की लोग तस्वीरें उठाते हैं। मोदी जो कर रहा है भारत में हिंदुत्व के नाम पे, वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, वहाँ पे जो कश्मीर में मुसलमानों के साथ हो रहा है, वो सबके सामने है। माजी करीब में ही जब एक और वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उन्होंने तो मुतअद्दिद मौक़ों के ऊपर मोदी साहब का बराह रास्त नाम लिया था। अब इस दफ़ा मोदी का नाम नहीं लिया गया और नेतन्याहू का भी नाम नहीं लिया गया। अच्छा, उसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के दौरे पे गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने स्पीच कर दी थी हमारे वज़ीर आज़म ने। क्या ज़रूरी था कि वो अपने साहिबजादे को साथ लेके जाते? ये आप सामने विजुअल्स भी देख सकते हैं, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म के साहिबजादे सलमान शहबाज वहाँ पर बैठे हुए। अब इनको भी पता है कि हमारे ऊपर तनकीद होगी, लोग तनकीद करेंगे कि वज़ीर आज़म का बेटा वहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन अवामी तनकीद को ये कितनी अहमियत देते हैं। दुनिया का कोई भी हकीकी जमहूरी मुल्क हो, वहाँ पे अवामी तनकीद से हुक्मरान डरते हैं। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो तनकीद का बाइस बने, जो अवामी रद्द-ए-अमल का बाइस बने। लेकिन ये यहाँ पे भी अपने बेटे को लेके गए। जब इनकी पिछली हुकूमत थी PDM-1 की, उस वक्त सलमान शहबाज साहब पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब थे, वो मुल्क से बाहर थे, लेकिन उसके बावजूद उनको सरकारी दौरों में वज़ीर आज़म साहब साथ लेके गए। तैयब उर्दुगान के साथ एक टेबल पे बैठा दिया तुर्की में जाके। तो क्या ये ज़रूरी है कि अपने ख़ानदान के लोगों को हर जगह पे लेके जाया जाए? आप वहाँ पे पाकिस्तान का मुकदमा पेश करने गए हैं, आप वहाँ पे अपने वज़रा को लेके जाएं, आप अपने किसी मुशीर को लेके जाएं, चलें उसके ऊपर तो बात बनती है, उसके ऊपर बहस भी हो सकती है, लेकिन अपने साहिबजादे को आप किस कैपेसिटी में वहाँ पे लेके जा रहे हैं? वैसे इनके साथ तारिक फ़ातमी साहब भी गए हुए थे। ये तारिक फ़ातमी साहब वही हैं अल मारूफ डॉन लीक्स वाले।
جن کے حوالے سے اس وقت قوم کو بتایا گیا تھا کہ جناب انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ ملک دشمنی ہے، اور جو ڈان لیکس ہوئی تھی پھر کچھ لوگوں کو فارغ کیا گیا تھا، اس میں طارق فاطمی صاحب کو بھی فارغ کیا گیا تھا۔ اب یہ دوبارہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کے روئے رواں بنے ہوئے۔ اینی وے وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ تقریر وغیرہ کی ہے، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو سارے معاملات ہیں، عدالتی معاملات، سیاسی معاملات، یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف احتجاج جاری رکھے گی؟ آج خان صاحب کی ملاقات بھی ہوئی علی امین گنڈا پور سے، اگین اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ احتجاج کو کال آف نہیں کرنا، احتجاج آپ نے ہر حالت میں کرنا ہے۔ اور دوسری جانب حکومت پنجاب جب بھی کوئی احتجاج کی بات آتی ہے، جلسے جلوس کی بات آتی ہے، وہ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں۔ اس پہ بھی گفتگو کریں گے، کچھ جو دیگر سیاسی معاملات ہیں کوشش کریں گے کہ اپنے مہمانوں سے ان کے اوپر بھی روشنی ڈلوائیں۔ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ترجمان پنجاب حکومت کوثر کاظمی صاحب۔ کاظمی صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رہنما تحریک انصاف نعیم حیدر پنجوتا صاحب، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار مزمل سہروردی صاحب، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پنجوتا صاحب میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، آج سارا دن یہ خبر آتی رہی کہ آپ لوگ احتجاج کریں گے، ڈی چوک تک آئیں گے، جمعے والے دن احتجاج ہوگا اسلام آباد میں، علی امین صاحب کی ملاقات بھی ہوئی خان صاحب سے، اس طرح کی خبر بھی آتی رہی کہ علی امین نے کہا کہ ہم نے ہفتے کو بھی ایک جلسہ کرنا ہے تو جمعے کا جو احتجاج ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے، لیکن خان صاحب نہیں مانے۔ تو کیا خبر ہے آپ کے پاس، کر رہے ہیں آپ لوگ جمعے کو احتجاج اسلام آباد میں؟ بہت شکریہ طاہر کاظمی صاحب۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ملک کے اندر اس طرح کی ظلم و فسطائیت جو ہے بڑھ جائے اور عدالتوں کو یرغمال بنانے کے لیے ایسے ایسے مسودے لائے جائیں جن کا ان کو خود بھی پتہ نہ ہو، اور چاہتے ہوں کہ ملک نہ کوئی آئین کے مطابق چلے نہ قانون کے مطابق چلے بلکہ ایک شخص کی منشا کے مطابق چلے، اور تمام اداروں کو یرغمال بنانے کے لیے جب آپ اس حد تک گر چکے ہوں کہ صرف اپنی ایکسٹینشن کے لیے ہے یا اپنی جو ہے وہ کلین چٹ جو لی گئی ہے اس کی ایکسٹینشن کے لیے یا مسند کے لیے آپ کسی کو نہ دیکھیں کہ یہ ملک کا فائدہ ہے، ملک کا نقصان ہے، عوام کے خلاف ہے، عوام کے حق میں ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو نکلنا پڑتا ہے، آواز اٹھانی پڑتی ہے، اور ہم اٹھا رہے ہیں۔ اس کے لیے خان صاحب نے میاں والی ملتان والا ہمارا بھاولپور چلا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فیصل آباد کا دیکھا، تو وہ تینوں جگہوں پر جو ہمارا شیڈول ہے وہ شیڈول کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ کل ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے اندر فسطائیت دیکھیں کہ کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، مسلسل گرفتاریاں جاری ہیں، مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں، مسلسل ان کے نوکروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ٹکٹ ہولڈرز، ایم پی ایز، ایم این ایز، کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا، اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آواز۔ اور رہی جمعے کی بات، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ڈی چوک میں نے آتے ہی کاظمی صاحب کو بھی بتایا کہ انشاءاللہ ہم آ رہے ہیں، آپ بھی اپنی تیاری کیجئے۔ جہاں پر دو کنٹینر تھے اس کی تعداد بڑھا کر کوئی 8-10 کر دی گئی ہے، آپ 10 لے کر آئیں، آپ 20 لے کر آئیں، جب عوام کا سمندر ہوتا ہے تو وہ کنٹینر ہٹ جاتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی اسی وجہ سے مؤخر کیا گیا کیونکہ پرتشدد جو ہے کرنے کی ایک پوری پلاننگ کی گئی تھی، گولیاں بھی چلائی جا رہی تھیں اور سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد جو ہیں داخل کر دیے گئے تھے۔ ہم نے ہمیشہ پرامن کا میسج دیا، ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، چاہے وہ 22 والا ہو جلسہ ہو، چاہے وہ سنگجانی ہو، چاہے وہ لاہور مینار پاکستان ہو۔ لیکن اس طرف دیکھیں نا، اس طرف دیکھیں کہ ایک طرف اجازت دی جاتی ہے اور دوسری طرف ہمارے اوپر کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ اور کل سپریم کورٹ کے باہر بھی آپ احتجاج کر رہے ہیں؟ کل سپریم کورٹ کے باہر وکلاء جو ہیں قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، آئینی ترمیم کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ ہماری پارٹیوں کے لوگ ہیں، وہ کیسے ان کے ساتھ جا سکتے ہیں سوائے پیسے دے کر یا اٹھا کر، تو اس طریقے کو جائز قرار دینے کے لیے۔ اچھا کاظمی صاحب، آپ لوگوں پہ جو تنقید ہو رہی ہے پنجاب حکومت پہ، اب آپ پتہ ہے کہ ایک ڈیموکریسی میں ہم رہتے ہیں، لوگوں کا رائٹ ہے لوگ پروٹیسٹ کریں، اب ہمیشہ دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ میاں والی سے بھی اس قسم کی خبر آ رہی ہے، ساؤتھ پنجاب سے بھی اس قسم کی خبر آ رہی ہے، جہاں پہ جلسے جلوس کی بات ہوتی ہے، کیوں حکومت پنجاب ضروری سمجھتی ہے کہ دفعہ 144 لگا دی جائے؟ اطہر، میرے بھائی نعیم ہمیشہ ایک بات کرتے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے پرامن ہیں اور ہمارا احتجاج بڑا پرامن ہے۔ کچھ سول کپڑوں میں لوگ آئے تھے، انہوں نے پتھر اٹھا کے مارے پولیس والوں کو، اور انہوں نے شاید ان کی پتلونیں اتار کے لہرائیں۔ تو یہ احتجاج نہیں ہے۔ میں ان کو بتاتا ہوں وہ سول کپڑوں میں ملبوس کون افراد ہوتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جن کو آباد کیا گیا تھا وہاں لا کے، جن کو پاک فوج نے بھگایا تھا اس صوبے سے امن قائم کرنے کے لیے، اور ان کو باقاعدہ اپنے پچھلے دور حکومت میں تحریک انصاف لے کے آئی اور ان کو آباد کیا۔ آج وہ لوگ ان دھرنوں میں، ان جلسوں میں، اس انتشاری ٹولے کے ساتھ بالکل چل رہے ہیں ساتھ، اور راستے ان کے کلیئر کر کے ان کو دیتے ہیں۔
اس میں تو کوئی دوسری اس طرح کی انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہیں حکومت کے پاس کہ دیکھیں بڑے ذمہ دار لوگوں نے یہ بتایا جی، بڑے ذمہ دار لوگوں نے، میں کوٹ نہیں کروں گا فی الحال معاملات، لیکن بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، اور یہ نظر بھی آتا ہے جب آپ شیلنگ کر رہے ہیں پولیس کے اوپر. میں تو نہیں کر سکتا، نعیم صاحب تو ٹرینڈ یافتہ نہیں ہے اس حوالے سے، آپ نہیں کر سکتے. ان کے اوپر جو FIR ہے اس میں جو چیزیں لکھی ہیں پولیس نے، مجھے تو ان سے بھی ڈر لگتا ہے. اب یہ ہے کہ وہ مجھے نہیں پتا کہ شیلنگ کیسے کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو تربیت یافتہ لوگ چاہیے. میں انہی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جی. یہ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ یار وہ سول کپڑوں میں لوگ آئے، ان کا اشارہ تو کسی اور طرف ہوتا ہے. اصل میں وہ لوگ کون ہیں میں نے آپ کو بتا دیا. اب مہذب معاشروں کے اندر جب احتجاج ہوتا ہے، آپ نے بھی برطانیہ میں بڑا ٹائم گزارا، میں نے بھی گزارا، جب ہم احتجاج کی اجازت لیتے ہیں تو ہمیں شرائط دی جاتی ہیں، SOPs ہوتے ہیں، ان پہ عمل درآمد کر کے آپ اگر وہ وائلیٹ کریں گے آپ اگلی دفعہ اجازت لے کے دکھائیں مجھے. برطانیہ کے جمہوری معاشرے کے اندر ایک دفعہ آپ اگر وائلیشن کرتے ہیں ان کے SOPs کی، دوبارہ آپ کو اجازت نہیں ملتی. تو یہاں پہ تو وزیر اعلیٰ KP کے کلاشنکوف کا بٹ مار کے شیشے توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں گاڑیوں میں، اور وہ برملا اظہار کر رہے ہیں کہ بھائی اگر ایک گولی چلی تو ہم ریاست پہ 10 گولیاں چلائیں گے. تو یہ تو کھلی بغاوت ہے، اور قوم کے بچوں کو اس پہ اکسایا جا رہا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر اگر ہم کنٹینر نہیں لگائیں گے، اگر ہم رکاوٹیں کھڑی نہیں کریں گے، سرکاری املاک کی، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت نہیں کریں گے، تو حکومت کے پاس اور دوسرا آپشن ہے کیا؟ مسئلہ یہ نا کہ یا تو ہم کسی جتھے کی بات کر رہے ہو نا، ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، سب سے زیادہ انہوں نے ووٹ لیا ہوا ہے، اور نون لیگ نے جتنے بھی جلسے کیے اس زمانے میں کبھی اس کی کوریج ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی، وہ بھی اس دور سے گزرے ہیں. انہوں نے کتنی شرائط پوری کی. یہ تو پاکستان کی ایک سیاست ہے نا، سب کو پتا ہے کہ جو پارٹی زیر اعتاب ہوتی ہے اس کو نہیں کرنے دیا جاتا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی ایک بڑی جماعت ہے، بڑی حکومت ہے، اگر یہ ایک جلسہ کر لیں گے تو آپ کو کیا خطرہ ہے اس سے؟ اطہر دیکھیں، ثانیہ 9 مئی ان کے کندھوں پہ ہے نا، کسی اور جماعت کے کندھوں پہ نہیں ہے. نون لیگ، پیپلز پارٹی یا دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسی مثال آپ کو نظر نہیں آتی. اب ثانیہ 9 مئی کے اندر کیا ہوا؟ جو لوگ انوالو تھے ان کی فوٹیجز ہیں، CCTV فوٹیجز ہیں، ہر چیز موجود ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر خوف تو ہمیں یہ والا خوف ہے، امن و امان کا خوف ہے کہ یہ گڑبڑ کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان کی انٹینشنز، ان کے بیانات، ان کی تقریریں وہ صاف بتا رہی ہیں کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ابھی یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر کال کیوں دی خان صاحب نے؟ آپ 2014 کا دھرنا یاد کریں نا، چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، خان صاحب نے اسی وقت اپنی تقریروں میں اور اپنے جو عمل تھا اس میں شدت اختیار کی. اب شنگھائی کانفرنس ہونے جا رہی ہے 15-16 اکتوبر کو، 9 ہیڈ آف اسٹیٹس آ رہے ہیں، SCO 9 ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں. CPEC فیز 2 آ رہا ہے، اور پھر ان کو انتشار یاد آ گیا. میں آپ کو یہاں کوٹ کروں گا، ہمارے ایک بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے آج اپنا ایک ویلاگ کیا، میں رستے میں سن رہا تھا، اچانک کسی نے بھیجا، ویسے میں مینشن کروں گا اس کو، ضرور مینشن. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک رائے دی کہ یار وہ جیل میں خان صاحب کے پاس PTV ہے نا، تو یار اس پہ فیک نیوز چلانا شروع کر دو کہ ملک کی اکانومی ختم، تباہ، بلڈنگوں کو آگ لگ گئی، IMF نے ہمیں جو قسط دینی تھی نہیں دی، ملک جو ہے بڑا ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. تو خان صاحب یہ احتجاجوں کی کال واپس لیں گے، ان کے کلیجوں میں ٹھنڈ پڑے گی. اگر آپ کہنے کہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے جو ان سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا ہے. میں آپ یقیناً جواب دینا چاہیں گے، پر میں مزمل صاحب کو ذرا شامل کر لوں، پھر آتا ہوں آپ کے پاس. مزمل صاحب، اب یہ جو چیزیں آپ کو کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ڈی چوک تک ہم جائیں گے، احتجاج ہوگا، اب آپ کو لگتا ہے کہ جلسوں سے آگے ہم احتجاج کی طرف جا رہے ہیں، اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، یا پھر یہ بھی وہی معمول کی کارروائی ہے، معمول کی سیاست ہے؟ میرے خیال میں تصادم کی طرف جا رہے ہیں. بانی تحریک انصاف کا خیال ہے کہ جلسوں سے ان کو وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے. دیکھیں نا، سنجانی میں تھا کہ راستے بہت روکے ہوئے ہیں، پھر لاہور میں راستے کھول دیے گئے، ٹائمنگ کا مسئلہ تھا، پھر اس کے بعد وہ پہنچ نہ سکے گنڈا پور صاحب، تو اب پھر وہ لیاقت باغ نہیں پہنچ سکے. میرے خیال میں نیکسٹ سٹیپ اب تصادم کا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ تصادم ہو، اسی لیے ڈی چوک کی کال دی گئی ہے کہ ڈی چوک تک پہنچیں ہر حال میں، تاکہ تصادم ہوگا اس تصادم سے میں کوئی نقصان ہو جائے جس کا کوئی سیاسی فائدہ اٹھایا جا سکے. اس کے علاوہ تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہی بات سمجھ میں آتی ہے. پر آپ کو لگتا ہے کہ سر یہ تصادم ہو جائے گا؟ علی امین صاحب نے بھی جس طرح کی بات کی، پھر آگے سے پنجاب پولیس کا بھی جو رویہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ خدا نخواستہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں؟ جی مجھے لگتا ہے، دیکھیں اگر ڈی چوک میں 10, 15, 20 ہزار لوگ یہ جمع کر لیتے ہیں PTI والے، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ وہاں تقریریں کریں گے اور گھر واپس چلے جائیں گے؟
مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے یہ سپریم کورٹ پہ قبضہ کریں گے, یہ کہیں گے قاضی فائز عیسیٰ کا استعفیٰ چاہیے, منصور علی خان کا نوٹیفیکیشن چاہیے. ہم اس جعلی پارلیمنٹ کو نہیں مانتے, جب تک 45-47 کا معاملہ حل نہیں ہوگا ہم نہیں جائیں گے, پارلیمنٹ پہ قبضہ کریں گے. تو ایک بگر اسکرپٹ کی طرف یہ جائیں گے کہ پہلے بانی تحریک انصاف کو رہا کریں پھر ہم جائیں گے. یہ تو ایک سٹیج کی تلاش میں ہے کہ جہاں یہ مل کر سٹیج لگا سکیں اور اس کے بعد اپنی شرائط منوا سکیں. تو وہ سٹیج کیا گورنمنٹ ان کو لگانے دے گی یا نہیں لگانے دے گی, یہ ایک سوال ہے. ابھی تک گورنمنٹ نے نہیں لگانے دیا, ڈی چوک میں لگانے دیا جائے گا, میری ذاتی رائے میں نہیں لگانے. ایک تو پنجوتا صاحب جو آپ کے بارے میں دونوں دوستوں نے رائے کا اظہار کیا اس پہ ضرور آپ کمنٹ کیجئے گا. دوسرا خبر اس طرح کی بھی آئی کہ عمران خان صاحب آپ کی قیادت سے ناراض تھے, وہ لیاقت باغ کوئی پہنچ نہیں سکا. علیمہ خان صاحبہ لیاقت باغ کے قریب تھیں, باقی کوئی بھی شخص وہاں پہ نہیں پہنچ سکا. احتجاج کو ختم کر دیا گیا. بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ کہا. یہ ساری خبریں چلتی رہی ہیں, تو کیوں خان صاحب آپ لوگوں سے ناراض ہیں؟ دیکھیں لیاقت باغ جو ہے وہاں پر پہنچنے کے لیے ہر ایک بندہ نکلا. آپ نے دیکھا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا, سلمان اکرم راجہ دونوں جو ہیں ایک چیئرمین ہیں اور ایک سیکرٹری جنرل ہیں. تو جب دونوں ہو گئے, اس کے علاوہ بھی باقی سارے گئے, تو پھر اس میں کون سی ایسی قیادت ہے جو نہیں گئی یا کوشش جس نے نہیں کی؟ باقی سارے جو کے پی سے تھے وہ تو قافلہ آ رہا تھا جس میں عمر ایوب صاحب بھی تھے, علی مین گنڈا پور صاحب کے ساتھ باقی سارے بھی تھے. تو اس میں تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی جا نہیں رہا تھا یا کوئی پہنچنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ رکاوٹیں کس نے ڈالی, کس نے ہرڈلز کی, کس نے سیدھی گولیاں چلائیں, کس نے بار بار کنٹینر لگا کر, اور پولیس والے وہاں کھڑے ہوئے تھے. ہمارے 500 لوگوں کے اوپر ایف آئی آرز کس نے درج کی ہیں؟ ایک بوڑھی خاتون جس کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے, اس کو اوپر کس نے دہشت گردی کا پرچہ دیا؟ بچوں کو کس نے اٹھایا؟ بوڑھوں بزرگوں کو کون اٹھا رہا تھا؟ بچیوں کو کون اٹھا رہا تھا؟ سماوی طاہر کے ساتھ 11 اور خواتین تھیں, تو ان کو کس نے گرفتار کیا؟ لیکن لوگ تو تب بھی گرفتار ہوئے نا. بات یہ ہے. پر یہ جو آپ کے رویے کے حوالے سے کاظمی صاحب نے بھی کہا اور مزمل صاحب نے بھی کہا کہ آپ لوگوں کو ایک سٹیج چاہیے, افراتفری آپ لوگ چاہتے ہیں, ڈی چوک میں آ کے طوفان بدتمیزی کریٹ کریں. کاظمی صاحب گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب آپ پینل بنائیں نا تو کم سے کم آپ یہ کیا کریں کہ ایک بندہ جو ہے وہ پی ایم ایل این سے ہو, پیپلز پارٹی سے ہو, سمجھ بھی آتی ہے. آپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے, آپ نے تو ڈیفینیٹلی سوال کرنے ہیں. تیسرا بندہ اگر آپ اس کو لیں گے نا کہ وہ بالکل لائن جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ملائے گا, اور وہ ہوگا بھی نہیں اس جماعت کا بلکہ تجزیہ نگار کے طور پر ہوگا, جیسے میں کل بیٹھا ہوا تھا اور اس میں غریدہ فروقی صاحبہ تھیں, تو اسی طرح سے وہ مکمل پینل ہی بن جاتا ہے کہ جیسے آپ بالکل. یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات نہیں. میں نے نہیں کہا کہ عمران ریاض کو بلائیں, میں نے کہا کہ تجزیہ ایسا لے کر آئیں جو ان کو بھی کرٹیسائز کرے, ہمیں بھی کرے. ہم نہیں کہتے کہ ہمیں کرٹیسائز نہ کی جائے, لیکن جب یہ ٹارگٹ کیا جائے گا کہ انتشار نہیں, جب یہ ٹارگٹ کیا جائے گا کہ انتشار یہ پھیلانا چاہتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ڈی چوک ہم کیوں آنا چاہتے ہیں؟ جو سروردی صاحب نے بات کی کہ یہ چاہتے ہیں کہ جسٹس منصور جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن ہو, کیا ہم غلط چاہتے ہیں؟ کیا آئین کے مطابق ان کا نہیں بنتا نوٹیفیکیشن؟ کیا ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ مینڈیٹ عوام کو واپس ہونا چاہیے, کیا یہ غلط بات ہے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ملک قانون اور آئین کے مطابق ہو, کیا غلط بات ہے؟ اب اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ انتشار چاہتے ہیں, تو میرا خیال میں پھر آپ کی اپنی سوچ ہے, آپ کی اپنی رائے ہے جو آپ واضح طور پر ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں. شکر الحمدللہ ہم تو اس طرف کھڑے ہیں جس طرف یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم بلند کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے قانون اور آئین کے مطابق چلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو علی مین گنڈا پور صاحب ہیں وہ دیکھیں جی اکسار ہیں, مجھے دکھائیں وہ ذرا بیان بھی چلائیں مریم نواز کا, جو وہ کہہ رہی ہیں کہ علی مین گنڈا پور کو کے پی کی عوام گلے سے جا کر پکڑے. بھائی ایک وزیر اعلیٰ جس کو عوام نے منتخب کیا ہے, آپ یہ کہہ رہی ہو کہ وہاں جا کر اسے گلے سے پکڑیں. آپ تو اپنا جیلی مینڈیٹ کے ذریعے آئی ہو, آپ کو تو اپنے حلقے سے اپنے وارڈ سے آپ نہیں جیتی, آپ کا فادر نہیں جیتا, آپ کا چاچو نہیں جیتا. جب وہ سارے آ رہے ہوئے ہیں, آپ کس روح سے یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ صوبے کا جس کو عوامی نمائندہ حکومت ہے جس کی, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گلے سے پکڑو؟ تو انتشار کی باتیں, اکسانے کی باتیں یہ کر رہے ہیں. چلیں میں ذرا مزمل صاحب کا کامنٹ لے لوں. جی مزمل صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ میری کچھ باتوں کی تو پنجوتا صاحب نے تائید کر دی کہ وہ یہ چاہتے ہیں, تو کوئی غلط, میں نے بھی یہی کہا کہ یہ چاہتے ہیں, تو ان باتوں کی تو تائید کر دی. میں نے نہیں ان کو تحریک انتشار کہا. دیکھیں بطور تجزیہ نگار مجھے یہ بتانا چاہیے کہ ان کا سیاسی آبجیکٹیو یا پولیٹیکل آبجیکٹیو ڈی چوک پر جلسے کا کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا. بالکل اس کی توثیق کر دی پنجوتا صاحب نے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو کوئی غلط چاہتے ہیں. میں نے تو نہیں کہا غلط ہے, یہ صحیح ہے. میں نے تو آپ کو بتایا کہ یہ ڈی چوک پہ جلسہ کی احتجاج کیوں کرنا چاہتے ہیں, اس کی توثیق پنجوتا صاحب نے کر دی. نہیں, آپ نے کہا کہ عمران خان انتشار چاہتے ہیں. سر آپ نے یہ کہا. میں نے
آپ ریپیٹ کر لیں. میں نے کہا تصادم چاہتے ہیں, انتشار کا لفظ. تصادم کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنا انتشار کی دوسری فارم تصادم ہے. دیکھیں تجزیہ کرنا آپ کا رائٹ ہے, تجزیہ کرنا آپ کا رائٹ ہے, ضروری نہیں ہے کہ کاظمی صاحب کو یا پنجوتا صاحب کو پسند آئے, وہ تو آپ کا رائٹ ہے. تصادم چاہتے ہیں اور تصادم ہوگا. آپ کسی جس سے مرضی پوچھ لیں تصادم نہیں ہوگا, تصادم ہوگا. تصادم جس دن لیاقت باغ آپ آ رہے تھے اس دن بھی تصادم ہوا, جس دن آپ ڈی چوک آ رہے ہوں گے اس دن بھی تصادم ہوگا. میں نے کہا تصادم ہوگا. ٹھیک ہے. ویسے اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, روڈیں جس طرح بلاک کی جاتی ہیں. پنجوتا صاحب یہ پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ ہے کہ یہ اگلے کو ڈیفینسو کرنے کے لیے بلو دا بیلٹ ہٹ کرتے ہیں. نہیں سر, آپ ماشاءاللہ آپ کو کوئی بھی تصادم والی بات کر رہے ہیں, کیا ہم غلط چاہتے ہیں؟ کیا ہم غلط بات کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا کلچر ہے, یہ آپ کی جماعت کا کلچر ہے. شکر الحمدللہ ایسا کلچر ہے کہ ہم جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں, جھوٹ کے ساتھ نہیں کھڑے. یہ کلچر ہمیں قبول ہے. گھٹیا بات کریں تاکہ دوسرا بول نہ سکے. گھٹیا لوگ گھٹیا باتیں کرتے ہیں, الحمدللہ ہم تو اچھی باتیں کرتے ہیں. گھٹیا لوگ گھٹیا باتیں کرتے ہیں. تجزیہ نگار کے روپ میں آپ مہربانی کریں, آپ ایسا نہ کریں. گھٹیا بات ہم کرتے ہیں, آپ اپنے حساب سے مہربانی ایک چیز آپ کو کوثر کاظمی صاحب دکھانا چاہتا ہوں. وزیر اعظم صاحب گئے ہوئے تھے اقوام متحدہ کے, وہاں پہ انہوں نے خطاب وغیرہ بھی کیا, ادھر انہوں نے سپیچ کی اور بڑی امپورٹنٹ باتیں کی. آج عطا طارر صاحب نے اس کے اوپر کافی لمبی پریس کانفرنس وغیرہ بھی کی ہے. کاظمی صاحب یہ آپ انگلینڈ بھی رہے ہیں, ایک تو ہمیں بتائیے کہ وزیر اعظم صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار. آپ کو نہیں پتا میں ٹھیک کیا ہے. یہ ہماری قوم کا المیہ ہے کہ جو انہوں نے اسرائیل کو لتاڑا, جو انہوں نے انڈیا کو لتاڑا, جو اپنی بات سنا کے واک آؤٹ کی, وہ بحثیت قوم ہم سننا نہیں چاہتے. اچھا میں نے کل ایک سیکنڈ میرا لے لیجیے پوائنٹ لے ایک تقریر میں سے, ایک گھنٹے کی تقریر میں سے اگر آپ 5 سیکنڈ کا کلپ نکال کے 5 نہیں, یہ کافی لمبا کریں گے, چلیں 10 سیکنڈ کر لیں, پر یہ عالمی سطح پہ ہمیں اور آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سر آپ کو یہ سمجھنے کے لیے پوری تقریر سننی پڑے گی. جی پرائم منسٹر صاحب یہ کیوں کہہ, میں ذیلی کوشچن لے لیں. اس تقریر میں شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ نیتن یاہو کا نام نہیں لیا اور ایک دفعہ مودی کا نام نہیں لیا. دیکھیں اسرائیل اور انڈیا مطلب کہ وہ جو دونوں شخصیات ہیں وہ اس وقت دنیا میں قابل نفرت علامت بنے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ان کا نام نہیں لیا. دونوں پرائم منسٹر نے وہاں پہ کیا ہے. ہاں اسرائیل کو انہوں نے کہا, انڈیا کو کہا, یہ باقاعدہ مطالبہ کیا ہے کہ فلسطین کی ایک آزاد ریاست, اس کا دارالحکومت بیت المقدس ہونا چاہیے. انڈیا نے غاصبانہ قصبہ کشمیر میں مظالم, انڈیا کو, لیکن مودی کا نام نہیں لیا نا. دیکھیں مودی جو کر رہا ہے, دیکھیں مودی کر رہا ہے نا, ہم مانتے نا ہندوتوا کو, اگر بھارت میں جو کچھ سر مودی اکیلا کر رہا ہے, اس میں بھارتی افواج ہیں جو ظلم و بربریت کا بازار انہوں نے گرم کیا ہے. بحیثیت ملک ہم نے بھارت کو کریٹیسائز کرنا ہے کیونکہ وہ جھوٹا جمہوریت کا چیمپئن تو بنا ہوا ہے. دیکھیں نا کاظمی صاحب, آپ کو تو پتا, آپ کور کرتے ہیں, یہ وہی مودی ہے جس کو برطانیہ نے ویزا نہیں دیا تھا, بچر آف گجرات ہے مسلمانوں کا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کو کریٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. نیتن یاہو کو ہمیں ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے بھائیوں کا قتل عام کر رہے ہیں. انفرادی شخصیت کو اٹیک کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ممالک کو چیلنج کریں. وہ پرائم منسٹر نے کیا اور بطریق احسن کیا, اس کو دنیا نے مانا, دنیا سن رہی ہے جو وہ بولے, اور بڑی تعداد میں ان کو سنا جا رہا ہے. اور ایک ذیلی چھوٹی سی چیز, سلمان شہباز وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ اب دیکھیں نا, پتہ ہے ان کو کہ پھر کرٹیسزم ہوگا, کس حیثیت میں سلمان شہباز کو انہوں نے اقوام متحدہ میں جا کے بٹھا دی. سر بڑا غلط کام ہے. اگر مجھے یہ پتہ نہیں ہے اس حوالے سے کہ سلمان شہباز, ہمارا تمام تر توجہ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ پہ ہے, جو ہماری وزیر اعلیٰ کے جو ایک کے بعد ایک منصوبے آتے ہیں تو اسی میں مصروفیت ہوتی ہے ہماری. دوسرا میں یاد کروں گا کہ پورے جہاز جاتے رہے ہیں یار. ایک جہاز میں مانیکا کی پوری فیملی جاتی تھی, کس حیثیت سے پرائم منسٹر کے ساتھ عمرے اور حج ہوتے تھے. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں یار, یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, نان ایشو ہے. وہ اقوام متحدہ میں بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئے پرائم منسٹر کے ساتھ, بیٹھے ہوئے تھے. وہ جب تقریر ہو رہی تھی, خواجہ آصف صاحب بیٹھے تھے, خالد مقبول صدیقی صاحب بیٹھے تھے, اور ساتھ سلمان شہباز صاحب بیٹھے تھے, طارق فاطمی صاحب بیٹھے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ 25 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو وہاں پہ اپنے صاحبزادے کو لے کے جانا, اور پتہ ہے کہ پھر کرٹیسزم جیسے میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے, ایک پورے سسرال کے خاندان کو خان صاحب لے کے جاتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا. تو یہ نان ایشوز ہیں یار, ان پہ کیا. چلیں ہم ذرا ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے, اور آگے اب حالات کس طرف جا رہے ہیں, کیا کوئی بات چیت ہو سکتی ہے, اگر آئینی ترمیم آ گئی تو معاملات کس طرف جائیں گے, ان سارے معاملات پہ گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اچھا مزمل صاحب, یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کا کریڈٹ بھی حکومت نے لیا, اب اس کو ایک آرڈیننس کے ذریعے تبدیل کر دیا گیا ہے. بینچ پہلے ایک طرح سے ٹوٹا, پھر اب دوبارہ بینچ بن گیا
ہے اور اب کافی زیادہ اس کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے. یہ معاملہ آپ کو آگے کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حتمی اپنی جس طرح روٹ ہے اسی پہ جائے گا, وہاں پہ جا کے ختم ہوگا, اس کا کوئی فیصلہ آ جائے گا یا کوئی مزید تنازع کھڑا ہوگا؟ دیکھیں, سپریم کورٹ میں ججز کے درمیان اختلافات تو اب کوئی نئی بات رہی نہیں, اور یہ ججز آپس میں, یہ سپریم کورٹ میں جوتیوں میں دال بٹتی ہے, ہم کوئی پہلی دفعہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ جج آپس میں کس بات پر لڑتے ہیں اور ان کے کیا پولیٹیکل ایجنڈے ہیں. سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اقتدار کے لیے لڑتے ہیں, سیاسی حمایت کے لیے لڑتے ہیں, اپنے موقف کے لیے لڑتے ہیں. یہ ججز آپس میں کس بات پر لڑتے ہیں, ان کے کیا ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے. اب جہاں تک آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی بات کی ہے, دیکھیں عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں یہ بات بہت سامنے آئی کہ ایک ہم خیال بینچ نے 70 مقدمے سن لیے. سارے سپریم کورٹ کے بینچ جج او ایس ٹی ہو گئے اور ایک 5 ججوں کا ٹولہ تھا جنہوں نے 70 کے قریب مقدمے سن لیے, حکومتیں گرا دیں, حکومتیں بنا دیں اور آئین ری رائٹ کر دیا, پر وہ 5 رکنی بینچ ہی تھا. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ججوں کو مشاورت سے بینچ بنانے چاہیے, چیف جسٹس کو اپنے ساتھ ایک کمیٹی ہونی چاہیے جو مشاورت سے بینچ بنائے. اب یہ اس وقت کسی کے ذہن میں یہ بھی نہیں تھا کہ 2 جونیئر جج مل کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو او ایس ٹی کر دیں گے, اس کو معزول کر دیں گے اور اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے اور سٹنگ چیف جسٹس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بے اثر ہو جائے گا. اب ہم نے دیکھا کہ منصور علی خان اور منیب اختر نے مل کر سٹنگ چیف جسٹس کو او ایس ٹی کر دیا اور نچلے 2 ججوں نے ایسا مرہٹوں کی اور مغلوں کی سلطنتوں میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ نیچے والے سرداروں نے اٹھ کے اوپر والے سردار کے سر یہ تو کریڈٹ قاضی صاحب خود لیتے تھے نا کہ جمہوریت ہے, اس میں او ایس ڈی کرنا کیا؟ جب آپ نے کہا کہ جمہوریت سے فیصلے ہوں گے, آپ کی اکثریت سے فیصلے ہوں گے, تو پھر اس میں او ایس ڈی تو نہ ہوا, یہ تو انہوں نے خود ہی ماڈل متعارف کروایا. تو سنیں نا, بالکل چیف جسٹس کا عمل دخل تو سپریم کورٹ میں رہنے دینا ہے نا, کہ بالکل بے اثر کر دینا سپریم کورٹ کو. تو یہ احساس پیدا ہوا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو او ایس ٹی تو نہیں کر دینا, کہ بالکل بے اثر تو نہیں کر دینا, کہ اس کا کوئی بھی اس کا کوئی اثر ہی نہ ہو, وہ گھر سے آ ہی نہ سکے سپریم کورٹ. نیچے والے 2 جج سپریم کورٹ کو ٹیک اوور کر لیں اور اس کو گھر میں مسحور کر دیں 16 ایم پی او کے تحت. تو نتیجتاً اس کمیٹی کی ری کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ججز کے درمیان بیلنس نہیں ہے. یہ مل کر نہیں. یہ آپ نے ہم خیال بینچ کا کہا, آج جو بینچ بنا ہے اس میں تو میرے خیال میں ہم خیال والی بات نہیں ہو سکتی. اب اگر یہ 70 مقدمے سن لے تو ہم خیال ہو سکتا ہے. اچھا, لیکن ایک مقدمہ سننے سے تو ہم خیال بینچ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, اگر یہ 70 مقدمے سننے کے لیے دے دیے جائیں اور باقی کسی بینچ کو کوئی مقدمہ نہ دیا جائے تو پھر یقیناً یہ ہم خیال بینچ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر کوئی ججز ریکیوز کر جائیں اور اس کے نتیجے میں وقت کی کمی ہے, میری کوشش ہے میں ذرا دونوں مہمانوں سے بھی کامنٹ لینا چاہتا ہوں اس پہ. ججوں کو بینچوں سے زبردستی نکال کے باہر بٹھایا گیا. ٹھیک ہے, بالکل. میں ذرا دونوں مہمانوں سے بھی کامنٹ لینا چاہتا ہوں. میرے سامنے 2015 کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس, انہوں نے جو فیصلہ لکھا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو جج فیصلہ لکھتا ہے, جو آتھر ہوتا ہے, is always a member unless he is retired. لیکن آج جو ہے وہ ان کو علیحدہ کر دیا گیا جو آتھر ہے اس فیصلے کا. پر اینی وے پنجوتا صاحب, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. ماضی میں دیکھیں آتھر قاضمی صاحب, ان کو بینچ میں ڈالا گیا, وہ خود گئے, وہ گئے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ میں ریکیوز نہیں کر رہا, انہوں نے کوئسچنز اٹھائے, وہی کوئسچنز اٹھائے جو اچھا اس کا میں جواب دیتا ہوں, انہوں نے جواب دے لیا. اچھا ان کو یہ ہے کہ وہ گئے نہیں ہیں, وہ ان کو جو ہے وہ. میں ذرا پنجوتا صاحب کا بھی کامنٹ کر لوں. پنجوتا صاحب, ایک تو جب عطا بندیال صاحب کے دور میں ہوتا تھا اس وقت آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا, ابھی آپ لوگوں کو زیادہ اعتراض ہوتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو بار بار سامنے آتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ یہاں پر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنایا گیا, اس کے مطابق یہ کہا گیا کہ یہ 3 ججز جو ہیں, سینئر ججز جو ہیں, وہ بینچ تشکیل دیں گے. نمبر 1 آ گئی. اب وہ 1 سال بھی نہیں ہوا, اس کو فوری طور پر آرڈیننس کے ذریعے آپ نے اس کی مخالفت کی تھی. دیکھیں آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہو, بعد میں جب آپ کے حق میں ہوا تو آپ لوگوں نے کہا کہ جی اب تو ہمارے حق میں ہے تو اب ہمیں یہ جو ہے بڑا اچھا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے مخالفت کی تھی, ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جو بدنیتی ہے آرڈیننس لانے کی اس ایکٹ کے اوپر, وہ کیا ہے وہ آپ چیک کریں نا. ہم نے آپ لے کر چلے جائیں, ایک بندے کے اوپر لے کر چلے جائیں. آپ خود یہ ایک چیز کی حمایت کر رہے ہیں کہ 3 ججز ہونے چاہیے اور پھر 3 سینئر ججز ہونے چاہیے, پھر آپ آرڈیننس لے کر آ جاتے ہیں. اس آرڈیننس کے ذریعے آپ یہ کرتے ہیں کہ ایک لائک مائنڈڈ جج کو آپ ساتھ ملانے کے لیے آپ اس جج کو ہٹا دیتے ہیں, منیب کو, اور آپ کہتے ہیں کہ فوراً. ابھی تک وہ جو سیائی ہے
وہ پریزیڈنٹ کی وہ بھی بالکل خشک بھی نہیں ہوئی, وہ ابھی گیلی ہے. اور آپ فی الفور, کیونکہ آپ کے اندر ایک بدنیتی تھی, آپ یہ چاہتے تھے کہ اپنے لائک مائنڈ ججز کا ایک بینچ بنا کر اور 63 کے تحت یہ جو منڈیاں لگتی ہیں, یہ جو پیسے دیے جاتے ہیں, اس کو جائز قرار دیا جائے. اس کی واضح مثال ایک آرڈیننس ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ آرڈیننس آتا گیا اور فوراً ہی, یا تو آپ بتائیں نا کہ جسٹس منیب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہو, وہ گھر چلے گئے ہوں, یا وہ کام ٹھیک نہ کریں. وجہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کا ممبر ساتھ شامل کیا. دوسری بات یہ ہے کہ منیب نے یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے وہ اس بینچ کا ایسا نہیں, بس اس نے کہا کہ جو میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ مجھے وہ بتائیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب فیصلہ پہلے آیا تھا, اس فیصلے کے خلاف یہ ریویو تھا, اس ریویو کے اندر وہی جج بیٹھتے ہیں جو وہ فیصلہ دیتے ہیں. اس کے اندر اعجاز الحسن صاحب, جن کو جان بوجھ کر گھر بھجوایا گیا, اس کی جگہ پر منصور صاحب نے بیٹھنا تھا, اس کو آپ نے بینچ میں شامل نہیں کیا. ساتھ جو منیب صاحب تھے, منیب صاحب نے کہا کہ میں اس بینچ کا حصہ ہوں, میں نے اس کے اوپر یہ نہیں کہا کہ میں واپس ہوتا ہوں یا میں سے علیحدہ ہوتا ہوں. آپ نے زبردستی ایک ایسا جوڈیشل آرڈر پاس کر دیا جس میں 5واں جج شامل ہی نہیں ہے, اور اس کے ذریعے آپ نے یہ کر دیا کہ آپ نے دوبارہ جو ہے وہ اس نے اس کا جواب دیا, اور آپ نے صبح دوبارہ ایک بینچ جو ہے کنسٹیٹیوٹ کر دیا, اس کو باہر کر دیا. مسئلہ کیا ہے, وجہ کیا ہے, یہ سارا کیا کیوں جا رہا ہے؟ یہ ملک کے آئین کے اوپر شب خون مار رہے ہیں. کتنا زبردست ملک ہے کہ آپ چیف جسٹس کے اوپر اس طرح تنقید کر سکتے ہیں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے. پہلی بات ہے کہ منیب صاحب کو دور نہیں کیا گیا, وہ خود دور ہوئے. اب ایشو بھائی جان کیا ہے یہاں پہ کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ کے بعد کوئی ممبر اپنے کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ نہ لا سکے. آپ یہ چاہ رہے ہیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک جمہوری حق ہے اس بندے کا بھی جو پارلیمان میں بیٹھا ہے. دوسری بات یہ ہے بھائی جی کہ آئین میں کہاں پہ لکھا ہے کہ جو شخص فیصلہ دے گا وہی ریویو کرے گا, یہ ثابت کر دیں وکیل. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے فیصلے میں نہیں ہے, میں آئین پاکستان کی بات قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے میں لکھا ہے. نہیں, آئین پاکستان کی بات کریں, اس میں کس جگہ لکھا ہے کہ جو فیصلہ دے گا وہی ریویو میں بیٹھے گا؟ دیکھو کچھ پریکٹس ہوتی ہے, کوئی پروسیجرز ہوتے ہیں, رولز ہوتے ہیں. کیونکہ ہم بیٹھے ہیں, عوام ہماری بات سنتے ہیں بھائی جان, عوام کے ذہنوں میں یہ باتیں جاتی ہیں. جو آئین کی بات ہے, آئینی بات ہے, وہ کریں. اب قاضی فائز عیسیٰ پہ کھل کے جس طرح نعیم صاحب کر رہے ہیں کریٹیسائز, جس طرح عطا بندیال صاحب پہ آپ لوگ کرتے تھے بندیال پہ, باقی ججز پہ عدالت ہوئی نا, عمران خان عطا بندیال صاحب یوں بلاتا ہوتا تھا, اور مریم نے دھمکیاں دی تھیں لاہور بیٹھ کر. ان کو چاہیے کس قسم کا جج, کھوسا ٹائپ, ان کو چاہیے ثاقب نثار ٹائپ کا جج. قاضی فائز عیسیٰ ان سے عذر نہیں ہوتا. قاضی فائز عیسیٰ ایک منصف ہے, ہم تو سمجھتے ہیں, میں بطور یار آپ توبہ کریں نعیم صاحب, آپ کو حق ہے اس بات پہ, کیونکہ آپ نے ہمیشہ وہ جج دیکھے ہیں جو آپ کے ورکرز تھے, جو آپ کی ثاقب نثار کیا تھا, وہ تحریک انصاف کا ورکر تھا. کوئی ورکر نہیں, آپ کو ورکر چاہیے. اب آپ کے ساتھ وفادار ہیں. نہیں, ہم تو آئین کے مطابق کہتے ہیں انہیں آنا چاہیے. کہ منصور علی شاہ صاحب وہ تھے جن کے حوالے سے اس وقت اپوزیشن کہتی تھی, پی ڈی ایم کہتی تھی کہ ان کو بینچ میں کیوں نہیں بٹھاتے, اطہر من اللہ کو کیوں نہیں بٹھاتے. اب یہ وہی ججز ہیں جن کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. سر ہم تو بٹھانا, کس نے نہیں بٹھایا ان کو, وہ خود بیٹھنا نہیں چاہ رہے, یہی تو رونا رو رہے ہیں بھائی. کون بٹھانا چاہ رہے ہیں بھائی؟ ہم کہتے ہیں آئیں, وہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ نہیں, چیف صاحب نے بھی یہ کہا ہے نا, چیف صاحب کہتے ہیں یار وہ چیف صاحب, اچھا چیف جو آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہم کہتے ہیں, مان لیے نا کہ ہم اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اس طرح کا جو تصادم ججوں کے درمیان ہے وہ نہ ہو. اگر وہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو ضرور بیٹھیں. ایکسٹینشن والا ہونا ہی چاہیے نا, آپ اس کے اوپر کہیں کسی کے ایکسٹینشن نہیں ہوتی, کسی کو آئینی عدالت پر نہیں بٹھانا چاہیے. انہوں نے تازہ پیغام بھیجا نا اسٹیبلشمنٹ کو جیل سے, خان صاحب نے, کہ ہم تو چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ آئیں, ایکسٹینشن یہ وہ, وہاں سے مذاکرات رد ہوئے. ان کا مسئلہ کوئی پیغام نہیں بھیجا, کوئی پیغام نہیں ہوئے نہیں, جو مذاکرات ہوئے نہیں وہ کہتے ہیں ختم کر دیا. چلیں, آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم ہوگی. تھینک یو ویری مچ.